औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिक्र करूँगा काला जादू, जिससे हर कोई वाकिफ़ है। अब उस काले जादू की एक सुपर डिग्री वो आ गई है। इसको मैं उस काले जादू की सुपर डिग्री कहूँ, गोरख धंधा कहूँ या काले कारतूत कहूँ, उसका जिक्र होने जा रहा है। और इसका बैकग्राउंड आज़म स्वाति की वो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने अपना दिल खोल के अपनी कौम के सामने, अपने इदारों के सामने वो रख दिया है। यकीनन ये बड़े हिम्मत और हौसले की बात है, बहुत दिलेरी की बात है, बहुत दिल गुर्दे की बात है कि ऐसी वो हकीकत जो उन्होंने आवाम के सामने, कौम के सामने रखी है। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हुई होंगी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि उसको कौम के सामने, अपने इदारों के सामने रख देते, ताकि ये जो काले कारतूत, ये गोरख धंधा, ये काले जादू जो हो रहे थे, उनका खात्मा किया जा सके। लेकिन आखिरकार वो वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला ने आज़म स्वाति को हिम्मत दी, वो ताकत दी, वो जुर्रत दी, जिन्होंने अपनी फैमिली का इज्जत वकार का ख्याल ना करते हुए वो सारी चीज़ें बयान कर दी, इस कौम के आगे रख दी, इन इदारों के आगे रख दी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंतहाई गलीज़ हरकत कि किसी की फैमिली की नंगी वीडियोस बनाना, इससे बड़ा घिनौना जुर्म और कौन सा होगा। और ये कौन लोग हैं? को फरिश्ते हैं? फरिश्ते कहाँ से आ गए हैं ये हरकतें करने वाले? क्या हमारे इदारे, क्या हमारी अदलिया, क्या हमारी FIA, क्या हमारी पुलिस, क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारे इसकी तह तक पहुंच पाएंगे? इस गलीज हरकत की तह तक पहुंच जाएंगे? पहुंचना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पहुंच सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर उनकी अपनी फिल्में नहीं बनी हुई, उनको अपनी फिल्मों का डर और खौफ नहीं है, तो फिर सब कुछ हो सकता है। अगर इस वतन के साथ उनकी मोहब्बत का रिश्ता है तो ये बिल्कुल हो सकता है। अब वक्त आ गया है कि वो लोग जो आला पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, वो अपना किरदार अदा करें और इस मुल्क और कौम के साथ अपनी सच्ची वफादारी का इजहार करें। अब आज़म स्वाति साहब जो ये बताते हैं कि ये वाक़या कहाँ पे हुआ है, यकीनन वो जब कहते हैं कि वीडियो सच्ची है, सही है, तो उन्होंने वो भी बता दिया कि वो जगह कौन सी है, मकाम कौन सा है। तो क्वेटा का उन्होंने बताया है। जुडिशियल कमीशन लॉजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका बयान अपना दे दिया है कि ये वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर जुडिशियल एकेडमी है। खैर, अगर वो भी नहीं है तो कोई ना कोई ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी मकामात हैं, जहाँ न सिर्फ आज़म स्वाति बल्कि हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट, हर जज और जितने भी आला काम है, वो यकीनन कहीं उनका आना जाना हो, चाहे सरकारी तौर पे कोई उनका दौरा हो या सरकारी दौरे के से हट के निजी दौरा हो या सैर व तफरीह का हो, तो ऐसे मकामात पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद हैं। और ऐसी जो सरकारी रिहाइशगाहें बनाई गई हैं और इनमें किस तरह के धंधे हो रहे हैं, किस तरह के काले कारतूत सामने आ रहे हैं, इससे पहले तो खैर फैमिली के बारे में तो नहीं होता था। किसी गैर के साथ ये वीडियोस सरेआम आती थी, कई लोगों की सामने भी आई और कई लोगों के बारे में कुछ हमारे सियासतदानों ने और कुछ लोगों ने ये वाज़े तौर पे ऐलान किया है कि उनके पास और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इन काले
یہ کالے کارتوتوں کے جو نتیجے ہیں یہ ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ کیوں ایسے کیا جاتا ہے؟ یہ وہ کالا جادو ہے، یہ وہ کالے کارتوت ہے جس کی وجہ سے آپ کے اعلیٰ حکام کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی عزت کی خاطر اپنے ملک کی جو سالمیت ہے اس کو دو پہ لگاتے ہیں. اگر ان کو اپنی ذاتیات زیادہ عزیز ہیں تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا، خدا کے لیے اپنے ان عہدوں سے ریزائن کر دیں. یہ قوم آپ کے لیے دعاگو ہوگی. اگر نہیں بھی کرتے تو آج اس سچ کو سامنے لے آئیں جن کو یہ شکوک و شبہات ہیں. اگر کچھ چیز سامنے نہیں بھی آتی تو بلا خوف آ جائے، اور آپ کے ذمہ جو منصب اس حکومت نے، اس قوم نے سونپا ہوا ہے، اور اس پہ آپ عمل پیرا ہوں اور اس پہ پورا اتریں، اور ایسے گورکھ دھنوں کو، ایسے کالے جادوؤں کو، ایسے کالے کرتوتوں کو، ایسے فرشتوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو ننگا کر دیں. یہ وقت آ گیا ہے. اب وقت نہیں ہے اس ملک کو مزید آپ بربادی کی طرف دھکیلیں. آپ اپنی ذمہ داریاں لیں، آپ آئیں فرنٹ فٹ پہ اور ان چیزوں کا تدارک کریں. کوئی مشکل کام نہیں تھا. FIA نے بھی بڑی پھرتی سے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی، شاید وہ بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دی، کہ یہ اصلی ویڈیو نہیں ہے، اس کے ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، اس کو اکٹھا کیا گیا ہے. میرے خیال میں تو ان کو اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. کیا ہماری ایجنسیوں کے پاس، FIA کے پاس اور دوسرے اداروں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اگر کسی ان نون نمبر سے کوئی اس طرح کی ویڈیو جاتی ہے اور اس کو ود ان نو ٹائم وہ سامنے نہ لے آئیں، اس کا پتہ نہ چلا سکے؟ یقیناً یہ ساری فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس، یہ ایجنسیوں کے پاس ہے، یہ ہمارے اداروں کے پاس ہے. تو اس چیز کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اور کیوں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی ایک باقاعدہ درخواست دیں؟ کیا یہ پریس کانفرنس ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ درخواست بھی شاید ہو جائے گی، لیکن آپ کسی کی اور دل آزاری کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسا کام انہوں نے کر دکھایا ہے جو شاید اور کوئی مائی کا لال نہ کرتا، جنہوں نے اپنی فیملی کی عزت کو دو پہ لگایا ہے، جو جیتے جی مر چکے ہیں، زندہ لاشیں ہیں وہ. اب ان کی فیملی چھوڑ کے چلی گئی ہے ملک، تو آپ ایسے لوگوں کو اور امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ تحقیق کریں اس چیز کی کہ وہ ان نون نمبر کون سا ہے. آپ جائیں ان سے مل لیں. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی شامل ہوں. کل آپ کے ساتھ بھی یہ سازش ہو سکتی ہے. کل آپ کو بھی بلیک میل کیا جا سکتا ہے اسی طرح کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اب وقت آ گیا ہے. ایک وہ پتھر اس ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر کسی نے پھینک دیا ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں. ان کالے کرتوتوں کو ننگا کریں. کون لوگ ہیں اس کے پیچھے اور ان کے ارادے کیا ہیں، اور کس مقصد کے لیے یہ بلیک میل کرتے ہیں. یقیناً سب کو پتا ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ کس لیے یہ کرتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے فیصلے اپنی مرضی سے کروا سکیں. وہ ہر طرح کے جو بھی اس ملک کے لیے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں جو ہو رہا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 80s میں، جب جنرل ضیاء الحق نے نواز شریف کو اپنی گود میں لیا تھا. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر کی ننگی تصویریں انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکی تھیں. تو یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا ہے. لیکن اندرون خانہ یہ پالیسی ہمارے اداروں کی، ان فرشتوں کی، ان لوگوں کی نہ جانے کب سے چل رہی ہے، اور اس میں کون کون لوگ اس میں شامل ہیں. اس چیز کو آپ منظر عام پہ لانا بڑا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ایسی حرکتیں ملک کی سالمیت کے لیے نہیں ہیں، ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اپنے عزائم، اپنے غلط عزائم کو منوانے کے لیے، اپنی اس ایگو کو، اپنے اس تکبر کو منوانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے. بلیک میلنگ کسی وقت بھی، کسی صورت بھی اس ملک و قوم کی حق میں نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کا جہاں پہ یہ چیز آئی تھی کہ یہ وہ جوڈیشل کمیشن کے لاجز نہیں ہیں، وہاں شاید
یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آئین اور قانون کے تحت انتہائی گھنونا عمل ہے. اس کے بارے میں بھی شاید ذکر کر دیتے، کیونکہ اس چیز کی اجازت پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کسی کو بھی نہیں دی جاتی. انتہائی غیر فطری، غیر قانونی، غیر آئینی فعل ہے اور ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی طریقے سے جو ہمارے جن لوگوں کو اچھے فیصلے کرنے چاہیے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور ان کو پہلے انفارم کیا جاتا ہے. کس طریقے سے طریقہ واردات دیکھیں نا، اعظم سواتی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ان کی آواز بند کرنے کے لیے، ان کو چپ کروانے کے لیے ان کو اٹھایا گیا، ان کو ننگا کیا گیا. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو پولیس کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی لے کے گئے. کیوں اس کی تحقیق نہیں ہو رہی؟ کیوں وہ لوگ سامنے نہیں آ رہے؟ کیا وہ فرشتے تھے؟ کیا وہ پولیس والوں کو نہیں پتا کہ ان کو کون لوگ لے کے ہیں؟ یہ کیا ملی بھگت ہے؟ ان چیزوں کو منظر عام پہ آنا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک میں ہمارے جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اور کن کی نوکری کر رہے ہیں وہ. یہ بالکل چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے. اور میں داد دیتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو، ندیم چند کو، ندیم افضل چند، مفتہ اسماعیل کو، جو کہ اس گھنونی سازش کا حصہ نہیں بنے اور انہوں نے آواز اٹھائی. اور یہ الزام شاید صادق سنجرانی پہ بھی جا رہا تھا کہ انہوں نے رہائش یہ پرووائڈ کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس سازش میں شریک نہیں ہوں گے، اس سازش کا حصہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کا کوئی بھی سرکاری عمارت ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، کوئی ریسٹ ہاؤسز ہے، پاکستان کے کونے کونے میں ہے اور سرکاری ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے پرائیویٹ ہوٹل ہیں، 5 سٹار، 6 سٹار، 7 سٹار ہوٹلز ہیں جو بھی ہیں، ان میں کچھ کمرے ریزرو یقیناً رکھے جاتے ہوں گے اس قسم کے مقصد کے لیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی ٹارگٹ ہو، یہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہوگا، ہر کسی کی ویڈیو بنتی ہوگی اور وہ اس لائبریری میں جا رہی ہوتی ہوں گی اور ان کی پھر سکروٹنی ہوتی ہوگی اور ان کا نمبر لگ جاتے ہوں گے. کون کرنے والے ہیں، کون سے فرشتے ہیں، ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور یہی وہ گھن ہے جو اس ملک کو کھا رہا ہے، اس ملک کی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے، کسی پہ الزام آتا ہے، تو اس میں پیش رفت ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں کہ ایک ادارے کی توہین کی جا رہی ہے، ایک ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے. فرشتہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، آئین اور قانون سے بالاتر یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اسی چیز کا حلف ہر کسی نے اٹھایا ہے. اپنے حلف کی پاسداری کریں. اگر میں صرف آرمی کی بات کروں گا تو آرمی میں خود احتسابی نظام نہیں ہے. کیا اس سے پہلے بڑے بڑے آفسرز کو سزائیں نہیں دی گئیں، ان کے کورٹ مارشل نہیں ہوئے، ان کو قید نہیں ہوئی، ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی ہے، کچھ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور پوری ملک اور قوم کے لوگوں کو اس نظام پہ بڑا پکا یقین ہے، اعتماد ہے. تو وہ ہمارا آرمی کا وہ خود احتسابی نظام وہ کدھر ہے؟ اگر وہی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہوتی کہ ٹھیک ہے جی وہ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے ایکشن لے لیا ہے، تو آج یہی قوم ان کے گانے گا رہی ہوتی، ان کے گیت گا رہی ہوتی. تو خود سے اگر اس طرح کی بات کریں، اگر 2-4 اشخاص ایسی حرکتوں میں ہیں یا ان پہ الزام ہی لگا ہے تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے. تفتیش ہمارا آئین اور قانون اسی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی الزام لگ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کسی نے بلیم کر دیا ہے آپ کو، تو اس کی تفتیش کریں، اس کا احتساب کریں، سچ اور جھوٹ کو سامنے لے کے آئیں عوام کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ عوام کو، قوم کو یہ کہیں کہ یہ اس ادارے کو بدنام کرنے والی ایک سازش ہے. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر یقیناً آپ اور ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچ کے یہ بات کرتے جی آرمی کا یہ خود احتسابی نظام بہت سٹرونگ ہے اور وہ اپنی حرکت میں آئے گا، وہ اپنا حق ادا کرے گا اور اس عوام کو ایک اچھی خبر ملے گا. اگر واقعی کوئی لوگ ایسے ملوث پائے گئے تو ان کو سزا ملے گی. تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس عوام کا رد عمل کیا ہوتا. یہ فوج ہماری ہے،
یہ فوج ہم میں سے ہے، کہیں باہر سے نہیں ہے، اور یہ فوج وہ ادارہ ہے جس کو ہمارے یہ قوم چاہتی ہے کہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ اس ادارے کے لیے اس عوام نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، اپنے سے زیادہ حصہ اس ادارے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں بجٹ میں، اور ہر لحاظ سے اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو اس ادارے کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قوم کا یہ شک، یہ الزام، اس کو دور کریں اور وہ سچ لے کے آئیں، مدد کریں ان اداروں کی جنہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، جنہوں نے اس کی تفتیش کرنی ہے، ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ سارے ذرائع ان کے پاس بھی ہیں۔ ایک میز پہ بیٹھیں، اکٹھے مل کے اس کی تفتیش کریں، اور عوام کا یہ جو الزام ہے اور اعظم سواتی نے جو الزام لگایا ہے، شاید آنے والے دنوں میں اور بھی کچھ لوگ اسی قافلے کا حصہ بن جائیں، شاید کچھ لوگوں کے ضمیر بھی جاگ چکے ہوں گے، جو نظر آ رہا ہے، کچھ موومنٹس، کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری آوازیں سڑکوں پہ آنے سے پہلے ہمارے اداروں کو چاہیے، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور اس ملک اور قوم کو تباہی کی اس سائٹ پہ نہ لے کے جائیں۔ یہی اس ملک اور قوم کی بقا کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان